यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो कि अपनी नौजवान नस्ल को अपने आबा व अजदाद से बावर कराने के लिए, उनके मर्तबे से बावर कराने के लिए बहुत सारे काम करती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम खालिद फ़ारूक चिश्ती है। एयर कमोडोर खालिद फ़ारूक चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, जिन्हें उनकी कारकर्दगी की बिना पर सितारा बसालत से भी नवाजा गया। इन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से अपनी मोहब्बत का इजहार एक अलग और अनोखे अंदाज में किया है। इनके पास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत सारी तस्वीर मौजूद हैं। ये शौक़ किस तरह से पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ और इसका मकसद क्या है, आइए जानते हैं इन्हीं से, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मेरे लिए तो इंस्पिरेशन ये है कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ, आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपसे जान रहा हूँ। आप बताइए कि ये जो सिलसिला है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मोहब्बत का, ये किस तरह से शुरू हुआ, क्या वाक़यात थे, क्या हालात थे? आप मतलब एयर कमोडोर और ये सारी सिलसिले किस तरह से हैं? ये जनाब आपकी बात ठीक है कि मेरा बुनियादी शौक़ ज़ाहिर है फ़्लाइंग था। तकरीबन 35 साल एयरफोर्स में मैं फ़ाइटर फ़्लाइंग करता रहा। 2003 में मैं तुर्की गया जी, एक वॉर कोर्स के लिए, और वो तुर्किश ज़ुबान में ही था। वहाँ पे मैंने जो उस कौम को अपने लीडर कमाल अतातुर्क की इज़्ज़त करते देखा, जिस तरीके से वो अक़ीदत का इजहार करते हैं, उस कौम में यहाँ तक जज्बा है कि शायद मैं वहाँ कहता था कि शायद कोई कमरे की छत अगर डल गई है तो कमाल अतातुर्क की तस्वीर अंदर आ जाती। वहाँ पे कोई स्कूल, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोई प्राइवेट दफ्तर, कोई हस्पताल शायद मुकम्मल ही नहीं है जब तक कमाल अतातुर्क की तस्वीर ना हो जाए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस कौम के पास अपने लीडर की इतनी ज़्यादा तस्वीर का चॉइस मौजूद है कि दर्जनों हैं और शायद रिपीट नहीं होती। तो जब मैंने अपने मुल्क पे नज़र दौड़ाई तो मुझे थोड़ी नदामत हुई कि हमने कायदे आज़म की एक तस्वीर, जो पोर्ट्रेट आम तौर पे जो आप सब ज़्यादा फेमिलियर हैं, वो है शेरवानी और जिना कैप की, वो बहुत काबिल एहतराम तस्वीर है, हमने वही रख छोड़ी है। आप बड़ी से बड़ी सरकारी इमारत में चले जाएँ, किसी स्कूल में अगर बच गई हैं तस्वीरें तो वही लगी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कायदे आज़म की वो तस्वीर ढूंढी जाए जो आम नज़र में नहीं है। और मैंने जितना पढ़ा था उस वक्त तक मुझे था कि कायदे आज़म अपने ज़माने के सबसे खुश लिबास शख्सियत थे। तो मैंने सोचा कि वो तस्वीर कहाँ। तो वापस आकर 2004 में मैं तुर्की से वापस आया, तो मैंने सोचा कि कायदे आज़म का थोड़ा सा कर्ज़ कम ही किया जा सकता, उतारा तो नहीं जा सकता। जिनके दिए हुए मुल्क में मैं ना सिर्फ एयर कमोडोर बना बल्कि इतनी इज़्ज़त से मुझे नवाजा गया। तो वापस आने के बाद मैंने तहैया किया और मैंने तकरीबन 2003 से लेके 2010 तक 7 साल तगदो करके कायदे आज़म की तकरीबन 200 के करीब बड़े साइज़ की जो तस्वीरें थी वो इकट्ठी कर पाया। मेरा क्राइटेरिया ये था कि तकरीबन तस्वीर इतनी बड़ी हो जो लार्ज हो के, जो धुंधली ना हो और बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। तो 7 साल में मैं मीडिया हाउसेस में गया, मैं आर्काइव्स में गया, मैं लोगों की पर्सनल कलेक्शन में गया, मैं पुराने जो पाकिस्तान के लोग थे जिनकी कोई ऐसी नादिर तस्वीर उनके पास थी उनसे मिला। और इस 7 साल मैंने सिर्फ इसलिए मुख्तस कर दिए कि मैं पहले एक ख़जाना अपने लिए इकट्ठा करूँगा उनकी तस्वीरों का। जब वो हो गया 2010 में, तो फिर मैंने अपने आप से अगला सवाल किया कि अगर ये मैंने कर लिया तो इसमें बड़ी बात क्या है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा मकसद तो था कि अगली नस्ल को कायदे आज़म से कनेक्ट करवाया जाए, और कनेक्ट करवाने का एक तरीका तस्वीर ज़रूर हैं, लेकिन अगली नस्ल मुझे शक था कि ये उस वक्त तक कायदे आज़म से उस तरह कनेक्ट नहीं कर सकती जब तक ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर हैं। तो वो सारी तस्वीरें तकरीबन ब्लैक एंड वाइट थी। तो मैंने सोचा कि जब तक इनको कलर करके जब अगली नस्ल को किया जाएगा तो वो बेहतर कायदे आज़म से कनेक्ट कर पाएगी। मुझे खुद, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही नहीं था ग्राफिक्स ओरिएंटेड, तो मैंने पहले एक टीचर रखा जिसने मुझे सॉफ्टवेयर सिखाए कि ब्लैक एंड वाइट से कलर कैसे करना। वो सीखने के बाद मैंने फिर यूनिवर्सिटी के एक यहाँ पे 2 लड़के इंगेज किए परमानेंट अपने साथ तकरीबन 3 साल के लिए,
اور وہ ہر ویکینڈ پہ تقریباً میرے ساتھ ہوتے تھے. ہفتہ اتوار کیونکہ میں ویسے ابھی ملٹری میں یونیفارم میں تھا, تو وہ ہر ویکینڈ پہ میرے ساتھ ہوتے تھے. ہم صبح سے لے کے تقریباً کھانے تک رات کے اکٹھے بیٹھتے تھے اور ایک ایک تصویر کو لیتے تھے. ان بچوں سے میری یہ تھی کہ میں ہر تصویر جب ہم کوالیفائی کر جائے گی تو آپ میں فائنینشیل آپ کو انسینٹیو ہوگا اس کے لیے. اس دوران چیلنج سب سے بڑا یہ تھا کہ ہمارے پاس تصویروں کا کوئی ریفرنس نہیں تھا کہ قائد اعظم نے کون سے رنگ کی ٹائی پہنی تھی اور کون سے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا, کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ تھی. تو کمپیوٹر پہ ہم ایک ایک ٹائی کو یا ایک ایک کوٹ کو ان کے کوئی 20 رنگ دے دیتے تھے مختلف, اور پھر دیکھتے تھے کہ ان کی شایان شان کیا ہے, کون سا رنگ ہے. اس کے بعد ہم ایک تصویر کو جب فائنل کر لیتے تھے ایک سائڈ پہ کرتے تھے, پھر اگلی تصویر شروع کر دیتے تھے. تو یہ تقریباً 3 سال اور میرا سلسلہ جاری رہا. اچھا, کچھ ایسا ہوا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کچھ جو رنگ پتہ نہیں ہوتا, تو کچھ ایسی تصاویر بھی تھیں جن کے بارے میں رنگ کنفرم ہوا, کلر کنفرم ہوا, تو آپ نے اسی طرح کے جو ہے کلر آپ نے ڈیفائن کیا تصاویر کے اوپر؟ وہ بہت کم ایسا ہوا کہ قائد اعظم کی کوئی رنگین تصاویر موجود ہوں. قائد اعظم کے زندگی کے آخری دنوں میں چند ایک ویڈیوز آئی ہیں جو رنگین تھی, اور وہ بھی کسی ایک پرائیویٹ یا ایمیچور فوٹوگرافرز کی تھیں. آفیشیل کوئی فوٹوگراف ہمارے پاس رنگین نہ ہونے کے برابر. لیکن میں کیونکہ اتنا پڑھ چکا تھا اپنے شوق میں قائد اعظم کی پرسنالٹی کے بارے میں, ان کے ذوق کے بارے میں, تو شاید میرے پاس یہ ریفرنس تھا, ایک آئیڈیا تھا کہ اس طرح کا لباس یا اس سے کم تر یا اس طرح کے رنگوں کا جو شوخ رنگ ہوں گے وہ قائد اعظم کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کرتے. واقعات دوڑ رہے ہیں, اپنے پاؤں پہ دوڑتے ہیں قائد اعظم کے بارے میں, تو آپ بتائیے جو کہ آپ کے علم میں ہیں اور عوام نہیں جانتے انہیں. سینکڑوں ہیں جی. میں یہ جو تصاویر اکٹھی کرنے کے بعد میں نے اگلا سٹیپ ہی یہ کیا تھا کہ قائد اعظم کو ایک دنیا کے کتنے لیڈرز جنہوں نے ٹریبیوٹ دیا, انٹرنیشنل لیڈرز نے اور میڈیا نے کیا کہا, ان تصویروں کو استعمال کر کے میں نے ان کے پوسٹرز بنا دیے. چرچل نے کیا کہا, نیلسن منڈیلا نے کیا, بل کلنٹن نے کیا کہا, جو دنیا کے ٹاپ کے لیڈر یا جو چینلز تھے انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ پہلے وہ بنایا. اور اس کے بعد میں نے اگلا دہیہ یہ کیا کہ یہ ٹریبیوٹ تو میں نے ان کو پیش کر دیا. اگلا میرا یہ تھا کہ بچے ہمارے کچھ پرسنٹیج نیگیٹو کیمپین میڈیا کی وجہ سے, کچھ پاکستان کے بارڈر کے اندر اور کچھ پاکستان کے بارڈر سے باہر, جو لوگ قائد اعظم کو ان کے کردار کو کسی نہ کسی حوالے سے کسی اینگل کو شک سے دیکھتے ہیں اور ان کے ذہن کلیئر نہیں ہے. تو میں نے پھر یہ جب لیڈرز کے ٹریبیوٹ اکٹھے کر لیے تو پھر میں نے ان کی زندگی کی ٹرو سٹوریز, جو ان کی نیریٹیوز ہیں, جو ان کے واقعات ہیں, وہ اکٹھے کرنے شروع کیے اور ان کے بھی ایک پوسٹرز بنا دیے اس طرح. جب وہ میں ٹرو سٹوریز اکٹھی کر رہا تھا تو میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ پرسنالٹی کے ایسے پہلو کو میں نکالوں جو عام نظر میں نہیں آتے. میرا سب سے زیادہ سوال ہمیشہ قائد اعظم کے بارے میں اپنے طور پہ بھی رہا, ایز اے ان کے فین یا ان کے ایڈمائرر کے طور پہ, کہ قائد اعظم بہت سنجیدہ شخص تھے, بہت باروب شخصیت تھے, بہت دبدبہ تھا, اور انتہائی سیریس نیچر کے آدمی تھے. شاید جو ہنستے نہیں تھے یا اسمائل نہیں دیتے تھے جی عام حالت میں. وہ میرا یہ تھا کہ اگر وہ آیا واقعی اتنے سیریس تھے, تو جب میں نے ان کی مزاح کی حس کو پڑھا اور سینس آف ہیومر کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ قائد اعظم بالکل اتنے سیریس مزاج کے آدمی تھے. جو آپ نے کہا کہ جی واقعات, میں ایک واقعہ اس سے پیش کرتا ہوں جو شاید میں نے بہت لیٹ پڑھا, تو شاید میرے جو نوجوان نسل اس وقت دیکھے گی اس کو یہ شاید نہ پتہ ہو کہ قائد اعظم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بہت ریگولر جایا کرتے تھے. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس تھے, مسلم اسٹوڈنٹس, وہ بہت ان کے فین تھے, اور جب بھی وہ جاتے تھے تو وہ ایک مجمع کی صورت اختیار ہو جاتی تھی. تو ایک دفعہ قائد اعظم اس طرح چل رہے تھے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو ایک اسٹوڈنٹ نے ان سے ہمت کر کے کہا کہ سر ہمارے درمیان ایک اسٹوڈنٹ ہے جو آپ کی نقل بڑی اچھی اتارتا ہے. تو ظاہر ہے جو آج پکچر ہمارے ذہنوں میں ہے کہ قائد اعظم کا اتنا روب اور دبدبہ تھا کہ باقی طالب علم خوفزدہ ہو گئے کہ ہمیں ڈانٹ پڑے گی اب. تو قائد اعظم نے اس کو کہا کہ اس کو بلاؤ. وہ ڈرتے ڈرتے آ گیا اور قائد اعظم سے پوچھا کہ تم سنا میری نقل بڑی اچھی اتارتے. تو وہ ڈرتے ڈرتے, پھر اس نے نہ کی تو جھوٹ بولنے کی تو ہمت نہیں تھی, اس نے کہا جی قائد کے سامنے کیسے, تو اس نے کہا جی, تو اس نے کہا میری نقل اتارو. تو اس نے جب نقل اتاری قائد اعظم کی, تو قائد اعظم نے ایک ہیٹ پہنا ہوا تھا ایک, اور وہ مونو گلاس جو جیب میں رکھتے تھے, وہ مونو گلاس نکالا اور وہ ہیٹ اتارا اور دیتا ہے اور اس بچے کو دیا, اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا کرو, اس سے زیادہ اگلی دفعہ تم زیادہ جینون لگو گے. تو
آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنا بڑا دل یا اتنا بڑا حوصلہ کہ اپنی تنقید یا نقل اپنی کرتے ہوئے دیکھ کے غصہ کرنے کی بجائے اس کو اپنی چیزیں دے رہے ہیں کہ اگلی دفعہ ان کو استعمال کیا. تو یہ ایسی چیزیں عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ. یہ تو بالکل بہت اچھی بات کی. پھر اکثر جو ہے وہ یہ بات کہی جاتی کہ علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح سے خاص انسیت رکھتے تھے, انہیں خاص محبت تھی, انہیں بلایا, خط لکھا کہ آپ آئیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ بہت جو ہے یہ واقعہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال خود اتنے انٹلیکچوئل تھے تو انہوں نے کیوں نہیں خود جو ہے یہ باغ ڈور سنبھالی. اس بارے میں آپ کا کیا تجربہ, آپ نے کیا پڑھا, یہ ہمارے جو ناظرین سے شیئر کیجیے. یہ جی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. 1936 میں علامہ اقبال لندن میں ہی رہ رہے تھے اپنی تعلیمات اور پی ایچ ڈی کے سلسلے میں. قائد اعظم ایک دفعہ کانگریس جوائن کر کے انگلینڈ دل برداشتہ ہو کے واپس جا چکے تھے کانگریس کے رویے کی وجہ سے. اب دونوں اتنی بڑی شخصیات انگلینڈ میں رہ رہی ہیں 1936 میں. تو ان ناظرین کو جن کو یہ علم نہیں ہے ان کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ قائد اعظم کو علامہ اقبال نے 9 خط لکھے اس ٹاپک کے اوپر اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی جا کے رہنمائی کریں. اب 9 خطوں کے بعد ایک دفعہ ایک اخباری نمائندہ آیا علامہ اقبال صاحب کے پاس اور ان سے پوچھا کہ آپ جناح کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں جبکہ ہندوستان میں درجنوں مسلمان لیڈر موجود ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا, علامہ اقبال نے کہا 2 لفظوں میں انگریزی میں کہا. انہوں نے کہا بیکاز آف 2 reasons. 1, Jinnah has supreme integrity and he is not purchasable. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے 1936 میں پریڈکٹ کر دیا تھا کہ اس شخص کا کردار بے داغ ہے اور یہ خریدا نہیں جا سکتا. اور آپ دیکھیں کہ 11 سال اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو میرا خیال ہے کہ قائد اعظم نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو خریدا نہیں جا سکتا. اور واقعتاً ان کو خریدا نہیں جا سکتا. اب ان کی زندگی کے واقعات دیکھ لیں یا کوئی بھی ایسے معاملات دیکھ لیں تو نہیں خریدا جا سکتا. اب اسے کتابی صورت میں بھی لانا چاہ رہے ہیں, لائیں گے اسے, اس کے بارے میں کیا, کیونکہ آپ مصروف شخصیت ہیں اس کا ہمیں بھی اندازہ ہے, تو کیا اسے کتابی صورت میں لائیں گے؟ ابھی تک جی جتنی میری مصروفیات سے میں ٹائم نکالا وہ میرے لیے بڑا اعزاز تھا. کتاب اگلا میرا الٹیمیٹ سٹیپ ضرور ہے, لیکن ان درمیان میں اس دوران میں مجھے یہ بڑی کمی محسوس ہوتی تھی کہ اگر قائد اعظم اور اسپیشلی نئی نسل کے درمیان اگر میں چھوٹے سے پل کا کردار ادا کر سکوں تو ایز اے فرسٹ اسٹیپ تو میں نے 2 کام کیے جی. ایک ان کے آنر میں ایک ویب سائٹ بنائی ہے میں نے, وہ جو ینگسٹرس جانا چاہیں وہ ہے www.myjinnah.com, سمپل myjinnah. دوسرا ایک فیس بک پہ بچے ہمارے کافی یوز کرتے ہیں, تو فیس بک پہ ان کا ایک پیج میں نے بنایا ہے مائی گریٹ جناح جی. اور ابھی میں رابطے میں رہتا ہوں, بہت سارے مجھے لوگ لکھتے بھی ہیں اور بلکہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں جن کے پاس کوئی ریئر تصاویر ہوتی ہیں, کوئی واقعات ہوتے ہیں, کوئی ثبوت ہوتے ہیں, ایسی چیزیں. اور ابھی میں آپ کے توسط سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ جو مجھے کنٹریبیوٹ کرنا بھی چاہیں, میرا سمپل ای میل بھی وہی ہے کہ myjinnah@yahoo. تو اگر کوئی بچہ مجھے یا کوئی محترم یا قابل احترام شخصیت جو اس زمانے کی کوئی میری تصحیح کرنا چاہیں ویب سائٹ سے, یا ایڈ کرنا چاہیں یا کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہیں, ٹیم کا حصہ بننا چاہیں, میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا. قائد اعظم کی شخصیت کو, قائد اعظم کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں بہت چھوٹا ہوں پیغام دینے کے لیے, لیکن کیونکہ میں نے اس بڑی شخصیت کے بارے میں کچھ پڑھا ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس ملک کو اون کریں, اس کو اپنائیں. کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں ہر چیز کے اشتہارات, لون سے لے کے موبائل تک, موبائل سے لے کے کوئی برانڈز مختلف, شاید ہم میں کچھ لوگوں میں سے تھوڑا سا یہ احساس کمتری ہو گیا ہے کہ ہم شاید اس وقت تک وہ چیز نہیں خریدیں گے جب بارڈر کے دوسری طرف کا کوئی ایکٹر یا ایکٹریس یا وہ اس کو نہیں کہے گی ہمیں خریدنے کے لیے. میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 20 کروڑ کی آبادی میں ہم ماڈلز کے لیے بھی, موبائلز کے لیے بھی, مختلف چیزوں, کپڑوں کے لیے بھی, گرم شال بھی لینی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر جو ادھر سے آئی ہے تو وہ اچھی ہے اور جو ہماری ہے وہ اچھی نہیں. جس دن ہم نے یہ اون کرنا شروع کر دیا اس دن ہمارے اندر خود بخود ایک آنر اور پرائڈ آ جائے گا. جب پرائڈ آ جائے گا تو ظاہر ہے ہم اس پرائڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ہر وہ چیز کریں گے جو اس ملک کو آگے لے کے جائے گی, اور ظاہر ہے جب آگے لے کے جائے گی تو وہ وہی خواب ہوگا انشاءاللہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم.
مطلب یہ کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. اگر ہمیں یہ ادراک ہو جائے گا کہ ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا تو لازمی طور پر ہم کامیاب ہو جائیں گے. سر سے ملنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ سنا تھا کہ ہوتے تھے، دیکھ لیا موجود بھی ہیں. آج کی اس ملاقات کا مقصد نوجوان نسل کو باور کرانا ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیڈر، اپنے قائد کے بارے میں پڑھیے بھی، ان کے سنہری اصولوں پر عمل بھی کیجیے. اردو پوائنٹ سے کیمرہ مین منیر حسین کے ساتھ صفدر علی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ حافظ.